अस्सलाम वालेकुम। धांधली 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 के सिवा कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। धांधली 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 के सिवा कुछ नहीं। आप मुसलमान हैं? पक्का। फिर एक बात तो आप जानते हैं कि हार जीत अल्लाह के हाथ है, वही जितवाता है और वही हरवाता है। इलेक्शन में यह थ्योरी नहीं चलती। इलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट करवाती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूं, मगर मैं समझता हूं बल्दियाती इलेक्शन शफाफ हुए हैं। जिनको जीतना था वो जीत गए, जिनको हारना था वो हार गए। अबे तो क्या हमारी पार्टी जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम थी कि एक भी नहीं जीता? यह कैसे हो सकता है? सर ये बात नहीं है। बात यह है कि हमारे कोई भी अरकान पार्लियामेंट नहीं थे। अगर होते तो दखल अंदाजी करते, बीच में कुछ बोलते। धांधली 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 के सिवा कुछ नहीं। जब आपके अरकान पार्लियामेंट नहीं थे तो आप इलेक्शन में क्यों खड़े हुए? तो इसका मतलब यह है कि धांधली हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। तुम्हें तो नहीं कहने के पैसे मिलते हैं, हमें हारने के पैसे नहीं मिलते। मैं तो यह कहूंगा कि धांधली हुई। धांधली 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 के सिवा कुछ नहीं। मेहमान अजीज मोहतरम, अगर किसी पार्लियामेंट के मेंबर ने गड़बड़ की है तो आप नाम बताएं। अब नाम बताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गए लालू खेत। आप जीतने वालों को चिड़िया कह रहे हैं? सब उड़े फिर रहे हैं। सर एक बात मानना पड़ेगी कि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है। जब कभी भी यहाँ इलेक्शन हुए, वो तो होते ही बहुत कम है, किसी किस्म के भी इलेक्शन हो, हारने वाले अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। मुझे ये सब बात बताने की जरूरत नहीं है। मैं 20 दफा पहले भी इलेक्शन में खड़ा हो चुका हूं और कभी नहीं जीता। मगर इस दफा मैं ये कहने पे हक बजानिब हूं कि धांधली हुई है। धांधली धांधली धांधली। क्या धांधली हुई है? मेरे तंबू के अंदर शहद की मक्खियां छोड़ दी गई, कोई नहीं घुस सका। शहद की मक्खियां कौन छोड़ेगा? अपोजिशन वाले। सर अपोजिशन में तो आप हैं, जीते पोजीशन वाले हैं। बात यह है कि मीडिया हमारे खिलाफ, लोग हमारे खिलाफ। इससे बड़ी धांधली और क्या हो सकती है? बताओ, 64,000 वोट थे मेरे इलाके में और मुझे मिले टोटल 15 वोट। तो आप जाके मोहल्ले वालों से बात करें। हुकूमत को तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं? आपके खानदान में कितने लोग हैं? 150। उनके वोट किधर गए? उन सब ने वोट मेरे बैलेट बॉक्स में डाले, निकले किसी और के बक्स में से। धांधली धांधली धांधली। आपके खानदान वालों ने आपके बक्से में वोट डाले मगर वो निकले किसी और के बक्से में से। सर ये कैसे हो सकता है? सर बिल्कुल भी आप अपने खानदान वालों को नहीं जानते। आप जानते हैं? अल्लाह ना करे। क्या मतलब? अब बगैर सोचे समझे आप लोग इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान किया कि इस दफा टर्नआउट 50% था। मेरे अपने खानदान में 150 लोग हैं, मुझे 75 वोट तो मिलने चाहिए। वो 75 वोट किधर गए? पहले आप ये मालूम करें आपके खानदान वाले किधर गए। कितनी बुरी बात है कि मेरे खानदान वालों के बारे में कि मैं मालूम करूं कि वो किधर गए। मेरे खानदान में खवातीन भी हैं। अब कितना बुरा लगेगा अगर वोट में तंबू में वोट डालने के लिए तंबू में अपनी साली के पीछे पीछे जाऊं। लोग क्या कहेंगे? असल में प्रॉब्लम सर ये है, यहाँ लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपके खानदान वालों ने आपसे कहा कुछ होगा और किया कुछ। आप गलत कह रहे हैं। मेरे खानदान वाले सच्चे हैं। वैसे तो पूरा पाकिस्तान सच्चा है। आप लोग इश्तहार देखें जी। वक्फा ख़त्म हो गया। नाजरीन, आप मेहमान अजीज़ मेरे मोहतरम की गुफ्तगू सुन रहे हैं। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा जो बात मैंने पहले कही थी कि यहाँ लोग शिकस्त तस्लीम नहीं करते। आप खुद फरमा रहे हैं कि आपको 15 वोट मिले। अब जो लोग जीते हैं उस इलाके से जहाँ से आप खड़े हुए थे, वो हज़ारों वोट लेके जीते हैं। ज़ाहिर है अगर धांधली हुई है तो चंद वोटों की तो हो सकती है, मगर ये इतना बड़ा फ़र्क है इनके वोटों में और जीतने वालों के वोटों में, तो लिहाजा आदमी को इत्मीनान से सोचना चाहिए, मुल्क के लिए काम करने का सोचना चाहिए। मैं अपने मेहमान अजीज़ से एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग जीत गए हैं आप उनके साथ मिलकर काम करें। तो तुम किसी से मिलवा दो। मैं क्यों मिलवाऊँ? तो फिर बकवास करने की जरूरत क्या है? मिल के काम करें। अबे वो अकेले काम नहीं करने देते, तुम कहते मिल के काम करें। मुझसे एक गलती जरूर हो गई कि इलेक्शन से पहले मैंने अपनी बढ़तरी का दावा कर दिया था।
تو بھائی جان دعویٰ کیوں کیا تھا؟ ملکی مفاد میں. تجھے معاف کیجیے گا، آپ کو کل 15 ووٹ ملے ہیں، آپ کیا ملکی مفاد میں کام کرتے ہیں؟ تم مجھے تصادم پر اکسا رہے ہو. تم میزبان ہو پروگرام کے، تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی طرف سے بھی کچھ کہو. ہر وقت حکومت کی چمچہ گیری نامناسب رویہ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے. مجھے کل 15 ووٹ ملے. میں نے ان 15 ووٹوں کو 15 قطرے سمجھا، اور قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. میں نے یہ سوچا کہ 15 ووٹ ہیں، یہ 15 قطرے ہیں، یعنی 15 ووٹ، اور اگلے تمبو میں سے میں دریا بن کر نکلوں گا. لیکن ہائے میری قسمت خراب تھی، وہی 15 قطرے میرے مقدر بن گئے، یعنی ٹوٹل مجھے 15 ووٹ ملے. اور تم کہتے ہو کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے. یہ بات نہیں ہے بیٹے، غلطی سے منہ سے نکل گیا. تم تو میرے ماموں سے بھی بڑی عمر کے ہو. 58 برس ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، کئی قیامتیں گزر گئی ہم لوگوں کے اوپر سے، آدھا ملک رہ گیا ہے. بات الیکشن پہ ہو رہی ہے، الیکشن کی بات کرو. قیامت کی باتیں کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. میں آپ کو ایک تہذیب سکھا رہا ہوں. آپ مجھے تہذیب سکھائیں گے؟ معاف کیجیے گا، پہلے آپ خود تہذیب سیکھیے، پھر آپ ہمیں تہذیب سکھائیے گا. نہیں، میں آپ اکیلے کو تہذیب نہیں سکھا رہا ہوں. میں ان تمام ہارنے والوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھیے، ہر الیکشن میں کسی کو فتح نصیب ہوتی ہے، کسی کو شکست. اب یہ آپ کی قسمت تھی کہ آپ کو شکست نصیب ہوئی. 4 سال انتظار کریں، انشاءاللہ پھر بلدیاتی انتخابات ہوں گے. کیا پتہ آنے والے انتخاب میں آپ کامیاب ہو جائیں. غیر ضروری دعا سے پرہیز کریں. آپ کو پتہ نہیں ہے، میرے ایک سالے ہیں، اس کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے. جب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تو پریزائڈنگ افسر کہنے لگا پہلے انگوٹھا دکھاؤ پھر سیاہی لگاؤں گا. میرے سالے نے جواب دیا کہ میرا تو انگوٹھا ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ریٹرننگ افسر نے میرے سالے سے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ جاؤ جا کے انگوٹھا لگواؤ، اگلے الیکشن میں آنا، تب میں سیاہی لگا دوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا سر، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر تم اپنا انگوٹھا کٹواؤ اور اگلے کسی الیکشن میں ہمارے کسی امیدوار کو ووٹ دے کے دکھاؤ، پھر میں تمہیں جانوں. اب تم بات کیا کرتے ہو؟ میں تمہیں ایک بات بتا دوں. میرے رشتے کی ایک خالہ ہے، ناظم آباد میں رہتی ہیں، پردہ کرتی ہیں. ووٹ ڈالنے کے لیے جب وہاں گئیں تو وہ ریٹرننگ افسر جو ہے شناختی کارڈ دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ شناختی کارڈ کو اپنے پرس میں رکھیں، پہلے نقاب ہٹا کے شکل دکھائیں. توبہ 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 توبہ. اس میں توبہ کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. اس میں کیا حرج تھا اگر اس نے کہا کہ شکل دکھا دیں؟ کیونکہ اکثر عورتوں کے تمبو میں بہت سے برقع پہنے ہوئے مرد حضرات پکڑے گئے ہیں. توبہ توبہ توبہ. موجودہ نظام کی ہر خرابی پہ تم پانی پھیر کے اسے شفاف بنا دیتے ہو. ابے یہ مت بول کہ تجھ سے اوپر بھی تجھے کوئی دیکھنے والا ہے. وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، اس ملک کو بھی دیکھ رہا ہے، ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے. یہ مجھے پتا ہے. آدھے گھنٹے سے میں تمہاری فضول کی باتیں سنا چلا جا رہا ہوں. حکومت کے پٹھو، حکومت کے پٹھو بولے چلے جا رہا ہوں. اور اب تو غور سے میری چند باتیں سن. آپ اشتہار دیکھیں، میں ان کی باتیں سنتا ہوں. دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. میں نے آپ کو ایک مہذب... تم وقفے پہ کیوں بات کر رہے ہو؟ بات کرو الیکشن پہ. آپ میری بات سنیں. میں پھر اپنی بات ریپیٹ کروں گا. آپ دھاندلی 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 کے سوا کچھ نہیں. آپ ریکارڈنگ کے دوران ایک مختلف شخصیت ہے اور وقفے کے دوران آپ ایک مختلف انسان ہیں. آپ نے جو کچھ وقفے کے دوران مجھ سے کہا ہے، آج تک میں نے زندگی میں اس طرح کی گفتگو کسی سے نہیں سنی. اسی کا نام سیاست ہے. اگر یہ سب کچھ آپ کی سمجھ میں آ جاتا تو آج آپ ایک معمولی کمپیر نہ ہوتے، آپ ایک سیاستدان ہوتے. مگر ایک تہذیب تمیز چاہیے آپ کو بات کرنے کے لیے. میں کوئی آپ کے خلاف الیکشن میں نہیں کھڑا ہوا تھا. تہذیب اور تمیز یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں انسان کو سچ اور شفاف بات کرنی چاہیے. مستقل حکومت کے نمائندہ بنے ہو اور کہہ رہے ہو کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں. دھاندلی 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 کے سوا کچھ نہیں. سر، لوگ جیت چکے ہیں، یہ بات ختم ہو گئی ہے. لوگ جیت چکے ہیں. آپ جیتنے والوں کو جانتے ہیں؟ کسی جیتنے والے کو جانتے ہیں؟ کسی کو کیا، میں سب کو جانتا ہوں. تو سر، پھر ان سے کہیے کہ اپنی جیت کے پٹاخے میرے گھر کے سامنے نہ چھوڑیں. سر چھوڑنے دیں ان کو. کیوں چھوڑنے دیں؟ میرے بچے رو رہے ہیں. انہوں نے بھی پٹاخے خرید کے رکھے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ابا ہمارے پٹاخے تو رہ گئے.
اپنے بچوں سے کہیں پیارے بچوں شب برات کا انتظار کرو. تمہارے پاس تو ہر بات کا سلوشن ایک دم سے تیار رہتا ہے. بتاؤ میری گنتی 15 پہ آ کے رک گئی اور تم کہتے ہو کہ دھاندلی نہیں ہوئی. میں تو کہتا ہوں الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے. الیکشن دوبارہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتے تو پھر میرے لیے ریفرینڈم کروایا جائے. میں ایک مقبول آدمی ہوں. آپ کے لیے ریفرینڈم؟ میرے لیے ریفرینڈم. ایک آدمی کے لیے ریفرینڈم کروایا آف جائے؟ کورس ایک آدمی کے لیے ریفرینڈم. صدر صاحب کے لیے بھی تو ریفرینڈم ہوا تھا. وہ بھی پاکستانی میں بھی پاکستانی. وہ بھی گڈ لکنگ میں بھی گڈ لکنگ. میں کہتا ہوں تم ریفرینڈم کراؤ. میں نے یہاں پر بڑے نیک کام کیے. نہیں سر آپ نیک کام چھوڑیں. آپ کی پارٹی بری طرح ہار چکی ہے. ہاں ہماری پارٹی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایک ریزن ہے. بات کاٹے مت. جب میں بات کر رہا ہوں تو خاموشی سے سنا کریں جیسے میں آپ کا سوال خاموشی سے سنا کرتا ہوں. دیکھیے نہ گورنر. آپ نے میرا کون سا سوال خاموشی سنا؟ سنیے دیکھیے نہ گورنر ہمارا نہ چیف منسٹر ہماری پارٹی کا نہ کوئی وزیر ہماری پارٹی کا. بتاؤ اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے. 15 ووٹ ہمیں صرف ملے ہیں. میں تو کہتا ہوں دھاندلی دھاندلی دھاندلی. میں نے اس شہر کے لیے بڑے نیک کام کیے ہیں. سر آپ نے دیکھا کہ جب پروگرامز ہوئے ٹیلی ویژن پہ ہر چینل پر ہوئے ہیں بہت سے جرنلسٹ آئے. بہت سے جرنلسٹ آئے جی. اور اتنے سارے پروگرام کے اندر ڈیلی ایک پارسی جو ہے وہ سب کو چریا کہہ رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں قیامت کے دن پارسی کے علاوہ سب کو منہ دکھانا ہے. اس میں پھر کیا ہوگا یہ کبھی سوچا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ نے شہر کے لیے بہت سے نیک کام کیے. جی ہاں بہت سے نیک کام کیے. تو میری جان کون سے نیک کام، میرے محترم بزرگ کون سے نیک کام کیے ہیں؟ نیک کام جو ہیں کر کے بتائے نہیں جاتے. اگر نیک کام کر کے بتا دیا جائے تو اس کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. یہ اسلامک تھیوری ہے جس سے یقیناً تم ناپلت ہوگے. مہمان عزیز میں آپ سب لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں. ساری دنیا نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان میں اگست کے مہینے میں ہونے والے بلدیاتی الیکشنز شفاف ہوئے ہیں. جی دنیا کو چھوڑیے. انگریزوں کی آپ ہر بات مان لیتے. بی بی سی کی آپ یہ بات کیوں نہیں مان رہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی؟ سر بی بی سی والوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ لندن میں جو دھماکے ہوئے ہیں وہ پاکستانیوں نے کیے تھے. بس بی بی سی والوں کی یہی ایک بات جھوٹ تھی. آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ کیسے انسان ہیں؟ ابھی آپ نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کے بارے میں بی بی سی والے سچے ہیں، لندن کے بم کے دھماکوں کے بارے میں بی بی سی والے جھوٹے ہیں. تو کبھی وہ غلط بیانی بھی تو کر سکتے ہیں. الیکشن دوبارہ نہیں ہو سکتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میرا دل کہتا ہے کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوئے تو میں ضرور جیت جاؤں گا. تو ان الیکشن کو کیا کریں؟ اس الیکشن کو نیل اینڈ وائٹ ہونا چاہیے. کیوں؟ دیکھیے ایکٹنگ الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے الیکشن کروائے تو اوور ایکٹنگ تو ہوگی. اس کا تو چانس تھا. مجھ جیسا پاکیزہ بندے کو ٹوٹل 15 ووٹ ملے. میں علاقے کا سب سے پاپولر بندہ ہوں. آپ کو سن کے دکھ ہوگا. جب میں نے معلوم کیا تو آپ کے علاقے میں آپ کو کوئی نہیں جانتا. یہ تم سے کس نے کہا؟ آپ کے گھر کے سامنے اشتیاق صاحب رہتے ہیں. او ہو اشتیاق. اشتیاق جھوٹا. اشتیاق کا بڑا بھائی مشتاق جھوٹا. اس سے بڑا اشفاق جھوٹا. پوری فیملی جھوٹوں کی ہے. اس لیے کہ یہ لوگ میرے کرایہ دار ہیں اور پچھلے 14 ماہ سے انہوں نے کرایہ نہیں دیا. یہ مجھے کیسے پہچانیں گے؟ پھر میں کس سے پوچھتا؟ میں تو یہ کہتا ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ میرے علاقے میں کوئی اس قابل نہیں ہے جس سے میرے بارے میں پوچھا جائے. پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا نہ الیکشن دوبارہ ہوں گے نہ آپ کے لیے حکومت ریفرینڈم کروائے گی. آپ گھر جائیں، بچوں سے کہیں کہ جو پٹاخے ان کے پاس ہیں وہ شب برات کو چھوڑیں اور 2009 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے آپ جائیں اس کی تیاری کریں. میں جا کے
2009 کے بلدیاتی الیکشن کی تیاری کروں. جی. میری ایک بات لکھ لو انور مقصود میزبان کہ اگر ایڈمنسٹریشن یہی رہی تو مجھے اگلے الیکشن میں 14 ووٹ ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.